आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हालात कठिन, हुकूमती हिजान और पीटीआई यकजान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। पाकिस्तान के हालात की गुत्थियाँ शायद इसीलिए सुलझने का नाम नहीं ले रही क्योंकि उनको करता धरताओं ने शायद बहुत ही देखभाल से उलझा रखा है। पाकिस्तान के साथ साथ आजकल बानी पीटीआई की हालात की गुत्थी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही। इस गुत्थी को उलझाने के लिए भी हुकूमती अहले दानिश बड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। उन पर मुकदमात इस तरतीब से बनाए और उलझाए जाते हैं कि वो लंबे अरसे तक जेल से बाहर ना आ सके। बानी पीटीआई पर मुकदमात बनाने का आगाज अदमे एतमाद के बाद लॉन्ग मार्च से हुआ, लेकिन तोड़ फोड़, एहतजाज और रैलियों पर बनने वाले मुकदमात में उनको गिरफ्तारी से पहले ही जमानतें मिलने से जेल में डालना मुमकिन ना हो सका। तो फिर सरकार के अहले दानिश ने तोशाखाना की गुत्थी उलझाई और उनको इस मुकदमे में सजा सुना दी। तोशाखाना की गुत्थी सजा की मौतली की सूरत में सुलझने लगी तो अहले दानिश ने साइफर की गुत्थी उलझाकर उनको जेल में रखने का बंदोबस्त कर दिया। इलेक्शन का मौका आया तो अहले दानिश ऐसे मुतहरिक हुए कि एक ही हफ्ते में 3 मुकदमात में लंबी सजाएं सुनाकर गुत्थी को लंबे अरसे तक उलझे रहने के गुमान में अभी पुरसुकून ही हुए थे कि इलेक्शन के नताइज में ये उलझाई हुई गुत्थी की अवाम को समझ आ गई। इलेक्शन गुजरा तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 में से 2 सजाएं मुअत्तल हो गई और उनकी रिहाई में सिर्फ इद्दत केस रुकावट के तौर पर बाकी रह गया। आखिरी रुकावट को खत्म होता देखकर अहले दानिश फिर मुतहरिक हुए और इद्दत केस के फैसले के दिन जज पर एतराज उठा। देखते ही देखते इज्जत माब जज केस से अलहदा हुए और ये केस नई अदालत में चला गया। ये केस भी अंजाम को पहुंचा तो अहले दानिश ने बानी पीटीआई का जेल क़याम तवील करने के लिए फिर सर जोड़े और तोशाखाना की जंबील को हिलाया। फिर जादू के हैट से कबूतर की तरह एक और मुकदमा निकाल कर उनके अडियाला में ही क़याम जारी रखने का इंतजाम कर दिया। इसके साथ ही 9 मई में मुस्तरद की गई जमानतों के बाद उन मुकदमात में भी उनकी गिरफ्तारी डालकर इस उलझी गुत्थी को सुलझाने का रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया गया है। तो सवाल अहम है कि क्या ये उलझाई गई गुत्थी इसी तरह उलझी रहेगी या बानी पीटीआई के लिए मुस्तकबिल करीब में ये गुत्थी सुलझने का कोई इम्कान मौजूद है। अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई की गुत्थी को भी पाबंदियों में उलझाने और आर्टिकल 6 लगाने का मिशन ही अहले दानिश का आखिरी मार्का ख्याल किया जा रहा है। तो इस मार्के के असरात और अंजाम पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ भी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं ईसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आप काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनका मज़ाहमती बयानिया जो है वो इमरान खान ले गया है और इसमें भी शक नहीं है कि 2 सालों में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो आसमान को पहुँच गई है और मियां नवाज शरीफ की आसमान से ज़मीन पर आ गई है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून एंटी जुडिशरी बयानिया बनाकर वापस अपनी जगह लेना चाहती है या वापसी अपनी चाहती है? पारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एंटी जुडिशरी बयानिया कोई सच ये कोई बयानिया कभी एग्जिस्ट नहीं किया जी। और जब कभी इसके सूरत हाल पैदा हुई है तो मुंह की उनको खानी पड़ी है जो एंटी जुडिशरी बयानिया डेवलप करते हैं। ये ठीक है कि कई पॉपुलर लीडर जो हैं, जैसे इमरान खान है, जब जुडिशरी को आड़े हाथों लेता रहे या काजी फाइसा को लेता रहे तो वो एक सोशल मीडिया के थ्रू या अपने सारा जो उन्होंने एक क्रिएट किया होता है एक इम्प्रेशन या ऑप्टिक्स, तो उसमें वो जुडिशरी को भी उन्होंने काजी फाइसा साहब को बेचारों को बगैर किसी वजह के 4-5 साल उन्होंने उनको ज़दोखोब किए रखा और सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बहुत ही उनकी इन्होंने तज़हीक की या उनकी जो है उनकी जो तौहीन करते रहे। असल बयानिया तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर मैटर करता है वो बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के एंटी एस्टेब्लिशमेंट जी। और अगर उसके मुकाबले में जो होता है वो है कि एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना। जब एस्टेब्लिशमेंट मोहरे बनते हो तो आपकी सियासत जो है वो रुल जाती है। मुस्लिम लीग को मैं इसलिए ज़्यादा समझता हूँ कि मुझे तकलीफ हुई है कि ये एक आजमूदा फार्मूला था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी सियासत जो है भरपूर की। यानी कि आप भूल जाए 97 के इलेक्शन को, आप भूल जाए 93 में नवाज शरीफ साहब का
اسٹیلیشن کے خلاف جو ڈیولپ کیا اور جو ان کو فائدہ ملا 97 میں 2/3 میجورٹی ملی. لیکن نواز شریف صاحب جب 25 نومبر 2007 سے آئے تو دسمبر 2021 تک نواز شریف صاحب ہر سود سیاست میں نمبر 1 بھی وہ تھے, نمبر 2 بھی وہ تھے, نمبر 3 بھی وہ تھے. اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ بیانیت انٹی اسٹیبلشمنٹ, اور عمران خان صاحب جو تھے دسمبر 2021 میں زمین بوس ہوئے تھے, ان کو کوئی چمٹے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تحریک انصاف کے جو اپنے بندے تھے وہ لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے ٹکٹ کے لیے آہ بکا کر رہے تھے, بلک رہے تھے. زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب مجھ سے وعدہ کریں کہ تحریک انصاف کے 30 35 40 بندوں کو ٹکٹ دے دیں گے تو ہم عمران خان کا صاحب کی اب ذرا بتائیں نا کہ اب کیا سمجھیں. مخصوص نشستوں کا بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہم دیکھ رہے تھے مسلم لیگ نون خاموش تھی, لیکن آپ نے دیکھا پھر یہ اچانک متحرک ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ ہیں, خواجہ آصف ہیں, مریم نواز فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں, میاں صاحب بھی اب کچھ بیانات دے رہے ہیں. تو یہ جو جوڈیشری کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ تصادم کا آغاز ہے؟ وہ کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیانیے کی تلاش میں تھے اور وہ ان کو مل گیا ہے؟ اصل میں پارس میں نے آپ کا انٹرو بھی سنا ہے اور یہی بات میں تحریک انصاف کی تقریریں بھی سنتا ہوں. حقیقت ہم زیادتی کرتے ہیں. آپ انٹرو میں کیوں نہیں ہمیں کھل کے بتاتے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ بتائیں نا, اس کے لیے آپ کو بلایا ہے, وہ اپنے آپ کو استعمال کرنے دے رہی ہے. اس کو جو مسلم نون ہے اس نے اپنے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. اصل استعمال کرنے والے بظاہر مسلم لیگ اصلاً کون ہے ہر کوئی پتا ہے کہ جی میں شعر جو پہلے دہرا چکا ہوں, میرا خیال ہے پھر دہراؤں گا, 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں. اور یہ عکاسی یہی ہے کہ ناحق ہم مجبور, پتہ نہیں آپ مجھے بھول گیا, جو چاہے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ بالکل ایک منافقت کر رہے ہوتے ہیں طریقہ صاحب والے, جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی عمران خان صاحب کو اس حکومت نے اندر رکھا. یہ آپ کے پاس بڑے جید بیٹھے ماشاءاللہ اینالسٹ, یہ آپ کو بتائیں گے, آپ خود جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی بجائے یہ آپ کی نمائندگی کر دیں گے کہ کس نے رکھو عمران خان صاحب کو, کس نے عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب خود مارے ہیں. تو کیوں نہیں یہ لوگ کھل کے بولتے؟ اور اصل کرائسس یہ ہے کہ مسلم نون جو ہے, سر بات میرا آپ سے صرف سوال یہ تھا کہ جو اینٹی جوڈیشری بیانیہ ہے نون لیگ کا, یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اگر یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ تو کیا یہ اکیلے اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور اگر یہ صرف بیانیہ تھا تو کیا پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ ذہنی طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی شہادت کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم کی بجائے میرا خیال میں ایک وہ صرف جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں, جو ہماری مقتدر ہے, وہ جیسچر دے رہی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اگر 13 ججز نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں زور زبردستی لاجک کے اوپر سیٹس تحریک انصاف کو دے دی, تو اس کیس میں کیا تحریک انصاف کو وہ کیا ان کو انگوٹھا لگائیں گے؟ ظاہر نہیں لگائیں گے. اس پہ آگے بات کرتی ہوں. یہ کیس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور کر رہے ہیں کہ جوڈیشری اس کے اوپر کوئی فیصلہ لے, اور تصادم بڑھے اور تصادم بڑھے گا, لیکن نون لیگ مسلم نون کے ساتھ نہیں, ادارے کے ساتھ. دو ادارے آپس میں اداروں کی بات آنکھوں میں آگے ڈال کے کھڑے ہیں. یہ اداروں کی جو آپ نے بات کی, تو ایثار رانا صاحب تاریخ میں ہم نے دیکھا نا کہ یہ جو دو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پر ہی رہے ہیں. چاہے آپ مثالیں دیکھ لیں اٹھا کے کیسز کے حوالے سے بھی, مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے ظفر علی شاہ کیس تک جوڈیشری نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہی فیصلے دیے ہیں. لیکن اب شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ فریق ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ سب بندی اب ایسے ہی آگے چلے گی, اور کیا آپ یا کوئی تصادم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ آئینی ہاتھ سے نمٹنے کی بات بھی ہو رہی ہے, آئینی میلٹ ڈاؤن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی کھلی دھمکی ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ کہنا کہ دو ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں, اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ سپریم کورٹ کے کچھ جج جو عوامی مینڈیٹ ہے اور جس طرح پاکستان کے جمہوری نظام کا بیڑا غرق کیا گیا,
اور جس طرح الیکشن کے نام پہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، سپریم کورٹ کے جج وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ تصادم نہیں ہے، یہ تو تاریخ کی درست سمت کی طرف چلنے کا ایک قدم ہے۔ کیا عدلیہ کا کام ہے یہ کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی کو تو کرنا ہے کہ سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں ملک کی تباہی، یہ دیکھتے رہیں کہ اقوام متحدہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم مینڈیٹ چور ہیں، اقوام متحدہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم انسانیت کے اوپر کا چلنے والے لوگ نہیں ہیں، یا امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مینڈیٹ چور ہیں اور جمہوری آزادی چھیننے والے ملک ہیں، یا یورپی یونین کہہ رہی ہے، تو کہیں سے تو کوئی تو آغاز کرے۔ اس حبس کے ماحول میں کوئی تو بوند کا پہلا قطرہ گرنا چاہیے نا، بارش کا پہلا قطرہ گرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم جوڈیشری کا بار بار ہم اینٹی نواز شریف صاحب کے نام سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عجیب، میں تو حیران ہوتا ہوں، آئی ایم سوری ٹو سے انکلوڈنگ مائی سیلف، جو لوگ اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ لے کے آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی عدالتیں نے تو ایک سڑک پہ کھڑے ہوئے شخص کو بلا کے کہا ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ عدالتوں نے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے شخص کو کہا کہ آئے ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں، آپ سڑک کی بات کر رہے ہیں۔ عدالتوں نے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے شخص کو کہا کہ آ جائیں، اور اگر عمران خان عدالتوں کا لاڈلا ہے تو میرا سوال ہے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس عمران خان پہ تھا جو فرد جرم عائد ہو گئی تھی۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرد جرم غائب ہو گئی، بیانیہ جو ہے وقتاً وہ خان صاحب بھی اپناتے رہے ہیں، لیکن پتہ اس وقت فرق یہ ہے کہ خان صاحب کی توپوں کا رخ ہے فوج کی طرف اور مسلم لیگ نون کی توپوں کا رخ ہے عدلیہ کی طرف، تو اس صورتحال میں آپ کو آئینی میلٹ ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے یا دیکھ رہے ہوتا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا اختتام ہونا ہے، جی، اور کہیں نہ کہیں یہ طے ہونا ہے کہ کیا ہم نے ملک کو 1947 سے لے کے اب تک جس ایک خاص انداز میں چلایا ہے اسی طرح چلانا ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بار اہل دانش کہا، میں سمجھتا تھا کہیں آپ جا کے کہیں گی کہ نا اہل دانش، کہ ہماری دانش نے ہمیں دیا کیا؟ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہماری دانش نے یہ دیا کہ ہم معاشی طور پہ تباہ حال ہیں، 5 ان ممالک میں شامل ہیں جو جنگ کے بغیر تباہی کے دہانے پہ کھڑے معاشی۔ حالات میں اس وقت ہیں سارا رانا صاحب، لیکن یہ جو تصادم ہے اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ چونکہ دونوں جو سائیڈز ہیں نا آپ دیکھ لیں وہ وکٹم کارڈ پلے کر رہی ہیں، ایک کہتے ہیں جناب باجوہ نے ہمیں نکال دیا اور جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے، دوسرے کہتے ہیں جی یہ ججز ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کس کے بیانیے کو بائی کرے گی؟ یہ تصادم سے کس کا سیاسی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، مجھے اپنے رب کے اس حکم پہ پورا اندھا یقین ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کی شہرت، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہی عمران خان کا میڈیا سیل ہے، یہ ایسی جھکے مارتے ہیں کہ عمران خان کا قد خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ ایسے یہ آپ دیکھیں نا، مریم صاحبہ میں آئینی ہاتھوں سے نپٹوں گی تو ججوں کو کیا پھانسی لگا دیں گی آپ؟ کیا ججوں کو آپ جیلوں میں بند کر دیں گی؟ کیا کریں گے آپ آئینی ہاتھ؟ کون سے آئینی ہاتھ ہیں آپ کے؟ چلیں ذرا نصر اللہ ملک صاحب سے جو بڑی سخت الفاظ میں تقریر کی تو وہ اس سے کیا سمجھے؟ نصر اللہ ملک صاحب آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذہنی طور پہ تخت یا تختہ یا پھر سیاسی شہادت کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کوئی سیاسی شہادت ہونے جا رہی ہے، یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جس قسم کے بیانات اعظم سواتی صاحب دیا کرتے تھے، جس قسم کی للکار عدلیہ کو عمران خان صاحب للکارا کرتے تھے۔ کوئی نئی چیز ہے؟ رانا صاحب شاید میرے دوست بھی ہیں، بڑے سینئر بھی ہیں۔ جی میں گزارش کو کر رہا تھا نا، جو مریم نواز آج کہہ رہی ہیں یہ ماضی میں کسی اور نے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں۔ یہ سیاسی بیانات ہوتے رہے ہیں، عدالتوں کو للکارا جاتا رہا ہے، جتنا پی ٹی آئی نے للکارا ہے، مگر سارے بیانات آپ نکال کے چلا دیں شاید آپ کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگ جائے گی، لیکن ان لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا جو سب کچھ کہتے رہے۔ لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر، لیکن ہم تاریخ بھول جاتے ہیں۔ وہ اس حملے میں جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، میاں منیر صاحب تھے، اختر رسول صاحب تھے، طارق عزیز، یہ اراکین اسمبلی تھے، ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے اعظم سواتی صاحب نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جس طریقے سے شہباز گل سے لے کے عمران خان صاحب تک عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی، کسی ایک کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
یعنی یہ دورہ معیار آپ کو نظر آیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جگ ہنسائی ہوئی. ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے پوری دنیا میں امریکہ میں بڑی بے چینی ہے جی ہمارے انتخابات کے حوالے سے. بھائی پی ٹی آئی تو کہتی ہے یہ ریاست مدینہ ہے ہماری. تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے امریکیوں؟ آج ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. امریکہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے دے انسانی حقوق کی پامالی والے تو اس پہ ہم جشن منانا شروع کرتے ہیں. امریکہ ہماری امداد کو آ گیا. اگر آپ ایک ساورن سٹیٹ ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو اتنے ہی بڑے ریاست مدینہ کے دعوے دار سمجھتے ہیں تو اب کیا ہمیں نہیں امریکہ کی اس قسم کی سپورٹ چاہیے؟ ایک سٹیٹمنٹ جو جس طریقے سے وہاں کے سینیٹرز کو دے کے حاصل کی جاتی ہے وہ آپ بھی واقف ہیں, فیض اللہ نیاز صاحب بھی واقف ہیں. لابنگ فرمنگ ہوتی ہیں, وہاں پیسے دیتے ہیں, پیسے دے کے اب سٹیٹمنٹ جاری کروا دیتے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو گئی نا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی حکومت آتی ہے کچھ عرصے کے بعد دیکھیں وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال میں تو آ جاتا. اب کہا یہ جا رہا ہے, میں نون لیگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کو جو فورم ہے پارلیمنٹ کا اس کے اوپر لے کے جائے گی. یہ جو فیصلہ آیا عدلیہ کا اس پہ اب تند و تیز تقاریر کی جائیں گی. تو آپ اب عدلیہ اور پارلیمنٹ کا کوئی تصادم دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ آپ کو ٹکراؤ ماضی میں بھی نظر آیا, اب بھی نظر آئے گا, پھر درمیان میں سے کوئی راستہ نکلے گا. سوال یہ کہ ادارے کو چیلنج کرنا کوئی آج کی بات ہے؟ یعنی 2013 سے ذرا سفر شروع کر لینا. آپ نے قبریں کھود اسلام آباد میں تحریک انصاف نے. اسلام آباد میں کہا ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, آپ نے کہا ہم نے سپریم کورٹ نہیں مانتے, سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, ریڈیو پاکستان پہ اب چڑھ دوڑے, کیبنٹ ڈویژن میں آپ چلے گئے, پھر آپ نے کہا نہیں ہم ملک کے سیاسی نظام کو نہیں مانتے, ہم حکومت ختم کر کے دم لیں گے, پھر آپ اسمبلیاں آپ توڑ دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ملک کو جیم کر دیں گے, سول نافرمانی کی تحریک ہم چلائیں گے, بجلی کے بل ہم جلائیں گے, ملک کا نظام ہم جیم کر دیں گے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے. پارلیمنٹ میں آپ موجود ہیں, عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ سازش ہے. بھائی سوال یہ ہے 2024 کے انتخابات پہ ضرور سوالات اٹھائے جائیں. اسے برا الیکشن کہا جائے, رانا صاحب کو حق حاصل ہے, لیکن 2018 کا بھی تذکرہ کر لیں. آپ کو الیکشن جیت کر رہے تھے, آپ کو پکڑ کر لایا گیا تھا. یعنی آپ کو جس طریقے سے سلیکٹ کیا گیا تھا, جس طریقے سے آپ کے مخالفین کے ٹکٹ واپس کروا دیے گئے تھے, جس طریقے سے پارٹیاں وفاداری بدلی گئی تھی, ذرا لسٹ تو لے رہے ہیں کون کون سے لوگ آئے تھے. یہ لسٹ عوام کو بھی آتے ہیں. یہ دو جو آئینی اداروں کی بات ہوتی ہے نا, تو اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دو آئینی ادارے آمنے سامنے ہو تو عموماً عدلیہ جو ہے وہ بیک فٹ پر جاتی ہے. بھی آپ نے دیکھا پنجاب میں جب الیکشن کا حکم دیا تھا عدالت نے, تو پھر جو پارلیمنٹ کا فورم تھا وہاں پہ عدلیہ کے خلاف تقاریر ہوئی, قرارداد پاس ہوئی, اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے ظاہر ہے وہ بالادست ہی رہی. اس دفعہ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے, تو یہ فیکٹر کتنا اہم ہوگا؟ یہ فیکٹر بڑا اہم ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی بالکل اسی طریقے سے انصاف کے مطابق چلنا پڑے گا. ہمارے یہاں ہر ادارہ کمپرومائزڈ ہوا ہے. دیکھیں آج اگر پی ٹی آئی کو گلا ہے کہ عدلیہ سے انہیں سپورٹ نہیں ملتی, یا کائی صاحب کے خلاف کمپین چلتی ہے, نواز شریف یہی رونا روتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے مل کے میری حکومت ختم کر دی تھی. عدلیہ کا کردار بھی کوسچنیبل رہا ہے. ججز نے اپنی ایفیلیشن کی بنیاد فیصلے کیے ہیں, اور ججز کا انتخاب جس طریقے سے اس ملک میں ہوتا رہا ہے, کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کبھی پی ٹی آئی کہتی ہے یہ ہمارے جج ہیں, نون لیگ کہتی ہے یہ ہمارے جج ہیں. لیکن سر یہ بالکل غلط بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. خبریں یہ ہیں مختلف حلقوں کی, اور کچھ اس سے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی پلس بھی لگ سکتی ہے. اگر یہ کچھ کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا عدلیہ مزاحمت کرے گی اس پہ, اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا نصر اللہ ملک صاحب؟ مجھے نہیں لگتا کوئی اتنے حالات خراب ہیں. یہ تقاریر بھی ہوتی رہیں گی, ایک دوسرے کے خلاف محاذرہ بھی ہوتی رہے گی. دیکھیں حکومت کو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی ہو جائے. اس وقت جو صورتحال ہے مجھے یہ لڑائی ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے. سر آپ نے خواجہ آصف کو سنا, جو معاملات ہیں وہ اتنا آسانی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے سے متعلق جو درخواست دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, عدلیہ وہ ٹیک اپ کرے گی, اور ہماری یہ جو الیکشن ہے 2024 کے یہ منسوخ کیے جا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ ان کو خدشات ہے کہ ہماری عدلیہ کیسے ٹیک اپ کر سکتی ہے جب الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوں؟ نہیں, جب الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوں, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی تحقیقاتی ادارہ ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ٹرائل کورٹ ہے؟ جب آپ کے ٹریبیونلز بنے ہوں, ٹریبیونلز کے اندر آپ کی شکایات چلی گئی ہوں, اس میں آپ کے فیصلے ہوں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بات کیا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ حکومت کو سمجھ نہیں آتے, دوسرے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. حکومت جانے والی ہے, یہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ یہ چلی جائے گی. یہ بات خواجہ آصف کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا اس بات کا. ڈیفنس منسٹر ہے سر. حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, حکومت اس لیے یہ بیان بازی دے رہی ہے کہ ماحول گرم رکھنا, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ووٹ لیتے ہیں اس ملک کے اندر, یا اداروں کے ٹکراؤ سے آپ ووٹ لیتے ہیں, یا آپ نعرے لگا کے اس ملک کے اندر مظلومیت کے ووٹ لیتے ہیں,
جیل جانے کا ووٹ لیتے ہیں آپ، دوسرے کو للکار کے اس کو نابود کرنے کے دعوے کر کے ووٹ لیتے ہیں، یہ آپ کی سیاست ہے۔ اسار رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل فرسٹریشن کیا ہے۔ اصل فرسٹریشن یہ کہ یہ تھا گمان کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلنے کے بعد جو نئی چیف جسٹس آئیں گی نا وہ اور الیکشن کمیشن مل کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں گی، لیکن انہوں نے تو بم پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہی جج جو ہیں ٹریبیونلز کو ہیڈ کریں گے جو پہلے تھے، اور اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو پھر نہ نواز شریف دونوں حلقوں سے جیتتے نظر آ رہے ہیں، نہ مریم جیتتی نظر آ رہی ہے، تو حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی نا۔ آپ بات کو سمجھیں، ان کی اصل فرسٹریشن کیا ہے کہ فارم 45 اگر ان 8 ججوں یہ ٹریبیونلز نے نکلوا لیے تو ان کی حکومت تو اخلاقی طور پہ کیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 4 کی حکومت ثابت ہو جائے گی پھر؟ جی یہ خوف کیا ہے؟ یہ آپ سمجھے نا، جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہی جج جو پہلے والے ہیں یہی ٹریبیونلز کو ہیڈ کریں گے، اس کے بعد ہی تو مریم صاحبہ کا بیانیہ اتنا خوفناک ہوا کہ انہیں نظر آ گیا۔ بنانا آرٹیکل 219 کیا ہائی کورٹ کا کام ہے یا کس کا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن کا ہے نا۔ یہ حکومت یہی چیخ کے کہہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہائی کورٹ اپنی مرضی سے کیسے ٹریبیونل قائم کر سکتے ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو آج یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اختیارات ہیں تو ان سے پوچھیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن تربیت روک دیں تو انہوں نے تو نوٹیفیکیشن سے پہلی تربیت روک دی تھی، پورے پاکستان میں کہہ دیا تھا کہ روک دیں۔ تب ان کی وہ کہاں گئی تھی خود مختاری؟ تب تو نوٹیفیکیشن کے بغیر بھی انہوں نے کر لیا تھا۔ اور دوسری چیز ایک میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں کیا کہتے ہیں عموماً آپ کے پروگرام میں نہ کہیں کوئی ایسی 751 سی ہو جاتی ہے۔ نصر اللہ ملک میرے بھائی ہیں، وہ میں بات ایک صحافی کے طور پہ کر رہا ہوں کہ امریکہ ایسے کہتا ہے یا اقوام متحدہ ایسے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، بینگ جرنلسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں تھو کر رہی ہے، دنیا میں چور ڈاکو قرار دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ میں تو بات پاکستانی کے طور پہ بات کرتا ہوں۔ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی لگ رہا ہے کوئی ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس کا کوئی انجام ہے؟ دنیا وہی جو کولمبس سے ایجاد کی تھی جس کا نام امریکہ رکھا گیا تھا، اور ایک نئی دنیا، اور وہ تھو کر رہی ہے۔ میرے لیے خدا گواہ کہ امریکہ مجھے گالی دے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ہم صورتحال سے دو چار ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی اپنے آپ کو جج نہ کر سک رہا ہوں، لیکن اسی طرح ایک عجیب و غریب جس کو کہنا چاہیے کہ اندرونی تضاد کے اندر کشمکش میں پڑا ہوا ہوں۔ اسار رانا صاحب نے ابھی پڑھی ایک وہ تو عزو من تشاء و ذل من تشاء، بنیادی طور پہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ استعمال کریں، کیونکہ یہ اللہ میاں نے کہا کہ میں ہوں۔ اب اللہ میاں سے کون پوچھ سکتا ہے کہ وہ اللہ نے کس کو عزت دی؟ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ مجھے یاد، آپ مجھے بولے چپ کر کے سن بھی رہے ہیں پلیز، مجھے یاد آ گیا لیفٹیننٹ جنرل عبد الغفور صاحب، غفور آصف صاحب، غفور صاحب، 26 جولائی 2018 ٹویٹ آتی ہے وہ تعزو من تشاء و تذل من تشاء، یعنی کہ جنرل غفور صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو ذلت ملی ہے، وہ جیل چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو عزت ملی ہے، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اللہ کا رول، اللہ کی چیزوں کو اپنے مطلب بنا کے اپنی سہولت کے لیے فٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہم تینوں میں چاروں میں بڑی خدا خوفی ہے۔ بالکل۔ پھر مجھے بتائیں، یہ شوکت عزیز صدیقی جج نہیں تھا؟ اس کے اوپر جب اس کو بورڈ رہے تھے تو یہ کہاں خاموش تھے عدلیہ کے جو بھائی باپ بنے ہوئے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب نے جہاں بات کی، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حقیقت ہے میرا خیال تھا کہ ہم کم از کم جو ہے 2 بٹن گریبان کے کھول کے بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس نے کبھی آج تک 2 بٹن کھول کے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے، اس کے آنے سے پہلے میں جنرل ایوب کو سب سے بڑا مجرم سمجھتا تھا۔ جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے، میں لکھ تھک گیا ہوں، کیا تھک گیا ہوں۔ اس جنرل باجوہ کے 5 سال 5 مہینے کون بندہ اس کے ایک صفحے کے اوپر اس کی آگوش میں تھا؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ اور پھر جنرل باجوہ کے دوسرے 6 مہینے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو پرویز الہی گئے تھے وہ میں نے بھیجا تھا، یا وہ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء؟
بجاد گل خیر تولے جن لے پھر نہ رہا تولے جن نہ رہا پھر لے انہوں نے بھیجا, لمحے نے بھیجا تھا. جناب باجوہ نے ٹورا تھا کیونکہ جناب باجوہ آخری 5-6 مہینے عمران کے جلسے کرا کے, سارے جلسے عمران خان کے 10 اپریل سے لے کے 26 مارچ کے نومبر 2022 کے مارچ تک سارے کے سارے جناب باجوہ کے اور فیض حمید کے نہ یہ اس کے اوپر آپ تحقیقات کریں نہ انہوں نے کرائے ہو تو میں جرمدار ہوں. اور اس کے اندر پھر اور کیا کیا, وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا, رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز. جناب باجوہ عمران خان کو رکھ کے خود بعد میں اس کو چاپ کر دیتا, لیکن شہباز شریف کو گھر بھیجنا چاہتا تھا تاکہ نگران حکومت ہو اور وہ اس کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے. کیا بی بی کیا آپ کن باتوں کو فلورتے ہیں. میں تو سوچتا تھا کہ لائٹلی پکڑائیں وہ کنڈے تو اس کو سخت جانا بنائے, یقین جانے کے تحریک انصاف ضمیر کی ایک تھوڑی رمق ہو, کبھی بات نہ کریں. قاضی فائز صاحب نے کیا قصور کیا تھا ان کا 5 سال, جب مجھے کچھ شرم نہیں آتی. میں ذرا بریک لے لوں پھر آگے اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ جنرل باجوہ کی جو جنرل باجوہ ہیں ان کی کہانیاں بڑی خوبصورتی سے لکھ رہے ہیں. اب پتہ چلیے صاحب نثار اور یہ سارے پارٹنر کرائم تھے اس وقت بتاتے. وہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا, آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا. ہمارے ہاں تو المیہ یہی ہے سر کہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. میں نے نہیں بتایا, کس دن آپ نے نہیں پوچھا, مجھے پوچھا میں نے نہیں بتایا, کس دن نہیں بتایا. یہ بات آپ کے میرے پہ جیو پہ پابندی کس پہ لگی تھی, میرا 3 سال کالم کیوں بند ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں مارچ 2019 میں میرا کالم بند ہوا اور مئی 2022 میں ذرا بریک لے لوں, ایک بریک کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں. میں ریسیپینٹ ہوں, پکتا رہا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اسی پہ بریک لے لوں ذرا, آگے بات بڑھائیں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. اچھا ذرا دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم نصر اللہ ملک صاحب 2 باتیں, ایک تو عیسیٰ رانا صاحب نے جو بات کی تھی وہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے بھی, تو یہ جو ان کی تعیناتی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کمپوزیشن اور جو فیصلے ہیں کیا اس سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا, چونکہ پاکستان تحریک انصاف اسے اکثریت اور اقلیت کے تناظر میں دیکھ رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, چونکہ سر خبریں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, حکومت, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن بظاہر تو اس پہ عمل درآمد کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے چکر میں حکومت نظر نہیں آتی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی لڑائی بہت دور تک جا چکی ہے, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جب بات اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک گلا شکوہ ہوتا ہے. وہ گلا شکوہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ان کے کارکنان, ہمارے دفاتر پر حملے کیے گئے, 9 مئی کر دیا گیا, اور اس کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ کسی چیز ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. بنو کے واقعے میں دیکھ لیں آپ نے جس طریقے سے افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک سوشل میڈیا کمپین کا آغاز کیا گیا ہوا ہے. کبھی آپ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی آپ سکوت ڈھاکہ لے کر آ جاتے ہیں, کبھی آپ اپنی فوج کی اس کی کیپیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں, اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کو آپ مردے الزام ٹھہراتے ہیں. یہ دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے راستہ کیا ہے, وہ عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں ملتا. یعنی جو لوگ 9 مئی کے ملزمان ہیں موقع سے پکڑے گئے میاں والی میں یا مختلف شہروں میں, ان کو اسی وقت ضمانت مل جاتی ہے. یہ کلیش اس لیے اور زیادہ دوریوں کا سبب بنا ہے. اور یہ چیزیں جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو لٹکایا جائے, چیزوں کو اور کسی اینگل سے دیکھا جائے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کے اس بیانیے کی کہ وہ فوج کو نیچا دکھا دیں گے, وہ آرمی چیف کے خلاف کمپین جاری رکھیں گے, وہ فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ فوج کے جوان اور افسر کے مابین تفریق پیدا کریں گے. فوج اس پہ یکسو ہو چکی ہے کہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. جو یہ کام سوشل میڈیا پہ کرے گا, جو میڈیا میں بیٹھ کے کمپین کرے گا, اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا, اس کو قطر اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ باتیں کہ جی ہم کمپین چلاتے رہیں گے اور ہم سیاست بھی کرتے رہیں گے, یہ ماضی کا قصہ بن چکی ہے. نصر اللہ ملک صاحب جلدی سے ذرا ایک اور تھوڑا سا ٹائم کم ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے جو حکومت نے اعلان کیا ہے, تو یہ حکومت کا ہی فیصلہ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں آن بورڈ ہے؟ سر
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کو ابتدائی طور پہ حکومت کی طرف سے ایک دباؤ کے طور پہ ضرور استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ اگر پی ٹی آئی نہ سمجھ پائی تو پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے میں ساتھ آ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، یہ حکومت ہو، کیونکہ پی ٹی آئی جس نہج میں جا کے سیاست کرنا چاہتی ہے اس کی پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش لیکن یہ نافذ کیسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہر کسی کو جھکانے کی بات کریں. ٹائم لینا ہی ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ فیصلہ نافذ کیسے ہوگا، چونکہ آخر میں تو پھر سپریم کورٹ ہی جائے گا نا یہ فیصلہ. سپریم کورٹ میں بھی معاملہ اگر جاتا ہے تو جو چیزیں کچھ ایسے معاملات ہیں جو ایسے ان کو فوری طور پہ ختم کرنا ممکن نہیں رہے گا. دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، یہ بڑی اچھی اور آئینی اور قانونی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک شخص سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کمپین چلاتا رہے 2 دن بعد جا کے ضمانت لے لے، آپ مجھے بتائیے وہاں پھر ادارے کس طریقے سے کام کریں گے؟ یہ ٹکراؤ یا یہ کہیں ماورائے آئین چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. جی اچھا اسار، ٹائم کم ہے، میں نے کہا میں ذرا جلدی سے اس پہ کامنٹ آپ سب کا لے لوں. اسار رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا؟ اور دوسری بات کہ حکومت پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے، آرٹیکل 6 لگانے کی بھی عمران خان پہ، عارف الوی پہ اور قاسم سوری پہ بات کر رہی ہے. آپ نے یہ کہا کہ عمران خان رہا ہو کر آئے گا اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا کہ اس کو ہٹانا ناممکن ہو جائے گا. یہ آپ کس بنیاد پہ یہ باتیں کرتے ہیں سر؟ اس وقت تو ہر چیز ہی عمران خان کے خلاف جا رہی ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بھی پاک فوج کے خلاف کمپین چلائے گا، چاہے وہ دودھ کا نہایا ہوا بھی ہو، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں. اب دوسری چیز یہ کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے تو ایک کوڑی دا میدان آپ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو تو مطلوبہ سہولت ہی میسر نہیں ہے. آپ پہ تو 8 فروری کو پوری قوم نے آرٹیکل 6 لگا دیا جناب، آپ کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اور آخری چیز یہ کہ وہ حفیظ اللہ بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور ان سے میری محبت کا رشتہ کو آج کا نہیں بہت پرانا ہے. ڈرتا ہوں ان سے، بڑے بھائی ہیں، میں نے کسی دن کو چپیڑ بھی کرا دیتے، میں کی بولنا گا یہ تو میں ذرا احتراماً ووٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. چلیں اس بہانے انہوں نے مجھ پہ بات تو کی، لیکن میں بڑے احترام سے یہ جو 2 چیزیں نا، ایک تو وتعز و منتشا وتذل و منتشا، اور دوسرا یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو سب کا دھیان ایک ہی بندے کی طرف چلا جاتا ہے؟ مجھے اس کا ٹیکنک اللہ نے کیوں اس طرح کا نظام بنا دیا کہ جب ہم یہ 2 چیزیں کہتے ہیں تو سب کا دھیان عمران خان کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے. میں نہیں، پہلے میری بات ملک صاحب میری بات ہو لینے تو پھر جملہ کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. اور اگر یہ بات اسٹینڈرڈ ہم بنائے نا عزت کا، تو کیا 8 فروری کو عزت نہیں ملی؟ آپ نے عزت کا کیس بنایا، بے عزت نہیں ہو گئے. آپ نے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس بنایا، بے عزت نہیں ہو گئے. آپ نے کمپینیں چلائیں، بے عزت نہیں ہو گئے. آپ نے اس پہ طرح طرح کی کیچڑ اچھالی، بے عزت نہیں ہو گئے. اللہ نے اسے عزت دی. آج اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے باہر نکل آئے اور 1 گھنٹے کے لیے، اور آپ اعلان کر دیں کہ وہ 1 گھنٹے بعد باہر نکل رہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نیازی صاحب، یہ عزت نہیں ہے. جی نیازی صاحب، پھر ان حالات میں آرٹیکل 6 لگنا کیا ممکن ہوگا؟ حکومت کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی پہ پابندی بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے جی وہی پاکستان میں اپنی ڈکٹیشن دیں گے. کروا لیں کچھ. آج تک میں تو 75 سال سے کچھ نہیں بگاڑ سکا. بالکل ٹھیک. اب میرے چھوٹا پیارا بھائی اسار رانا آج کل بطل حریت بن چکا ہے، تو اللہ کرے کہ اس کے ہاتھوں یہ مقدس فریضہ سر انجام دے جس کی تمنا ہماری ایک عرصے سے ہے. نمبر 2 بات یہ ہے، مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے اگین، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اور کرتا تو شاید میں کسی اور انداز سے کرتا. جب اسار نے بات کی ہے تو اسار میرے پیارے چھوٹے بھائی قرآن کی کسی آیت کو مذہبی ٹچ کے طور پر استعمال نہ کریں کہ خان صاحب مذہبی ٹچ، پلیز. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. بالکل. تیسری بات، جی سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آیت ہے جس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین آئی ہے، اور اس کا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ پوری سورہ جو فاتح ہے اس کو پڑھیں تو یہ خاص ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے. اللہ کی تعریف، پھر اللہ کو بتانا کہ جی حساب کتاب کے دن کا تو مالک ہے، پھر آپ کہنا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے مدد مانگتا ہوں. کس لیے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اس راستے پہ
جن پہ تیرے انعامات ہوئے اس پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. پھر اس کے آگے چلے. سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پیش کر دیا جس میں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں یہ ہدایت ہے، صراط المستقیم ہے، ھدی للمتقین. اب مجھے بتائیں عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو کیا ہے کہ جب آپ نے یہ نعبد و یہ نستعین پڑھ لیا، خدا کے واسطے ایک دفعہ کہہ دو اللہ میاں اہدنا الصراط المستقیم. اس میں کیا حرجی کیا ہے یار؟ ہم نماز میں نہیں پڑھتے. مجال ہے کہ پچھلے جو 28 سال میں ایک دفعہ کیا ہو، حالانکہ یہ نعبد و یہ نستعین ان کے بقول اشار کے کہ لوگوں کو اریٹیٹ کرتا ہے. مثلا ایک بندے کا تبادلہ ہوا ڈاکٹر کا، انہوں نے وائرل کیا تھا، انہوں نے بتایا جی کہ مجھے جہاں راجن پور بھیجیے، کہ میں نے وہ کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تالیے. یہ قرآن کی آیت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جب میں نے ان کو کہا کہ خدا کے واسطے اور بھی کئی طریقے ہیں قرآن کے نام لکھو، تو مجھے انہوں نے کہا کہ حفیظ بھائی کیا اس میں برائی ہے؟ اب میں کیا سمجھاؤں اس میں کیا برائی ہے جب آپ کے پاس ایک احساس زیاں ہی نہیں ہے، آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہو. جی پھر مجھے بتائیں کہ آر ٹی ایس کے اوپر رہنے والے فارم 45، آخری بات سن لیں، فارم 45 کے بغیر وزیر اعظم بننے والا بندہ اب اس کو وہی فارم 45 چاہیے. 47 تو نکلا ہی نہیں تھا 2018 میں 26 جولائی کی صبح کو. کس کو نہیں پتا کہ فارم نہیں نکلا تھا اور فارم 45 سادہ کاغذوں میں ملا تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. یار بجائے یا تو آپ لوگ یکسو ہو کے جینوئنلی کہیں کہ یار جو چیزیں خراب ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو یکسانیت ہے اس پہ ہم مشترکہ لاہ عمل بنائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. نصر اللہ ملک صاحب کا سن لیں ذرا. جی نصر اللہ ملک صاحب اپنا لطف کرتے ہیں، اپنا ایکسپلائن کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. جی نصر اللہ ملک صاحب پلیز. میں نیازی صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے اتنا کہنا چاہتا ہوں، پارس یہ جو بات ہے اقتدار کی، یہ جو بات ہے طاقت کی، یہ جو بات ہے پاپولیرٹی کی، اس کو اس بات کے ساتھ جوڑنا کہ جو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں سمجھتا ہوں اگر وہاں انصاف، قانون، دیانتداری کے ساتھ آپ نے دنیا میں ترقی حاصل کر لی ہے، کامیابی حاصل کر لی ہے، پاپولیرٹی حاصل کر لی ہے، تو وہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے. اگر آپ جنرل باجوہ صاحب کے کندھے پہ بیٹھ کے، اگر آپ ووٹوں کو خرید کے، جہانگیر خان کے طیارے کو چلا کے، لوگوں سے پیسے جیب سے نکلوا کے، منی لانڈرنگ کر کے اگر آپ کچھ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مذہبی ٹچ سے ہم نکل جائیں. یہ مذہبی ٹچ اس پاکستان میں سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے. مجھے موقع مل جائے گا تو میں بالکل ضرور بولوں گا تاکہ رات کو اس پہ سوچ کے کل مجھے ایک فکرہ تاکہ سارا رات کو اس پہ سوچ کے مجھے صبح بتا دیں کہ یہ منی لانڈرنگ، یہ القادر ٹرسٹ، یہ 190 ملین پاؤنڈ، یہ سارے کام، یہ توشہ خانی گھڑی چشم تصور میں نواز شریف نے کام کیے تھے، اور القادر ٹرسٹ جو تھا نواز شریف اور کلثوم نواز نے بنایا تھا، اور 190 ملین پاؤنڈ نواز شریف نے ریاض ملک کو دیے تھے. مجھے بتائے کہ یہ نواز شریف کے صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا فرماتے تھے. باقی میں اور جگہوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میری نوک گو رہی ہے عمران خان مگر وہ بھی بتا دیتا. دیکھیں میری سن لیجئے، بات یہ کہ 190 پاؤنڈ اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو ایک نہیں کرنا چاہیے. وہ 190 پاؤنڈ پاکستان میں آئے ہیں، یہاں سے باہر نہیں گئے اور عمران خان کی جیب میں نہیں گئے، سپریم کورٹ کی جیب میں پڑے میں نکلوا لیں وہاں سے. میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات کا کہ ہم کس طرح سے دو چیزوں کو بالکل برابر کر دیتے ہیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان سے باہر جا کے لندن میں کوٹھیاں نہیں بنی ہیں، سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ اسٹیل ملیں نہیں بن رہی ہیں، پاکستان کے اندر ہے اور سپریم کورٹ کے پاس ہیں، عمران خان کی جیب میں نہیں ہے. ہمیں چیزوں کو کم از کم تھوڑا سا تو وہ کرنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ آخری بات میں کہوں گا، قرآن پاک ہمارے ہدایت کے لیے ہے، اور اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لیں گے تو اور کس سے لیں گے؟ اگر وہ اللہ کہتا ہے کہ میں عزت دینے والا ہوں تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ ہاں وہ عزت دیتا ہے. بے شک ہم اس پہ ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ عزت دیتا ہے. لیکن یہ کہنے کہ اللہ میاں نے کیا فیصلہ کیا ہے
یہ اللہ کو پتا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں فلانے شہید. اللہ کو نہیں پتا. اللہ اپنے معجزے زمین پہ دکھاتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نشانیوں کو سمجھتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے. خود اللہ فرما رہا ہے. رانا صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد